नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत के चैलेंजेस अपने इत्तेहादियों के साथ बदस्तूर जारी हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ नेगोशिएशन का कोई खातर का हल नहीं निकल सका। GDA के साथ भी चीज़ें हवा में हैं और अब ऐसा लगता है कि PMLQ के साथ हुकूमत की खासी मुश्किल और टफ़ नेगोशिएशन जो हैं वो हो रही हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद में थे और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को आगाह किया कि PMLQ की एक्सपेक्टेशंस, उनके मुतालबात, उनकी डिमांड्स क्या हैं। बज़ाहिरन PMLQ को कैबिनेट में सीट्स भी चाहिए और उनको तरक्याती फ़ंड्स भी चाहिए। उसके अलावा ये भी चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जहाँ जहाँ से PMLQ के लीडरान इलेक्ट हुए हैं, वहाँ पुलिस और वहाँ डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया जो है वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करे। इसका मतलब क्या बनता है? बिकॉज तहरीक इंसाफ ने तो मसलसल इसके ख़िलाफ़ एक स्टैंड लिया था कि इस किस्म की चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब फिर क्या बनता है? चूँकि अभी 3.5 बरस रहते हैं, तकरीबन 3.5 बरस से ज़्यादा टाइम रहता है अगले इलेक्शन में, और चूँकि हुकूमत की मेजॉरिटीज़ सेंटर में और प्रोविंस में पंजाब में बहुत स्लिम है और हुकूमत के एलाइज छोटे छोटे बहुत से हैं, इसलिए एक जहनों में एक सवाल पैदा हो गया है कि ये जो आर्किटेक्चर है, जो सियासी ढांचा है, ये कैसे चल पाएगा मज़ीद 3.5 साल। ये वो बुनियादी सवाल है जो इस वक्त हर जहन के ऊपर है और यहीं से हम आगाज़ भी करेंगे। मुझे आज की इस नशिस्त में, इस डिस्कशन में मुझे मेरे साथ शामिल हो सकेंगी मलिका बुखारी साहिबा, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ की और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की। मुझे प्रोमिनेंट एंकर पर्सन, कमेंटेटर, एडिटर जनाब आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब लाहौर से, जो कि तज्ज़ियाकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, मुझे वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मलिका अभी मुझे ज्वाइन करेंगी, जब ज्वाइन करेंगी तो उनको भी डिस्कशन में लेकर आएंगे। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि 3.5 बरस की जिस किस्म की इस वक्त कशमकश है, कि 3.5 बरस तक ये चल पाएगा? ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया और असल में ये होता है कि जब भी अक़लियती हुकूमत होती है उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती हैं, और ज़ाहिर है कि उसमें ये चीज़ इमरान खान साहब के लिए मददगार साबित नहीं हुई कि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने वज़ीर आला का बुज़दार साहब के बारे में फ़ैसला किया कि उन्हें वहाँ पे नॉमिनेट किया जाए, और फिर ज़ाहिर है कि जिस तरह से माशी जो चैलेंजेस थे वो भी बहुत बड़े और भयानक किस्म के थे। तो सब मिल मिलाकर कुछ मतलब है चैलेंजेस थे, कुछ उनका अपना भी ना तजर्बेकारी, उसका जो एक पूरा सब मिल मिला बहुत ही पेचीदा सूरत हाल हो गई है। और इस पेचीदा सूरत हाल में जब आपने जैसे खुद फरमाया कि सिर्फ जो है 156 नशिस्तें जो हैं नेशनल असम्बली में इमरान खान साहब की और साद अक्सरियत के लिए 172 की ज़रूरत होती है, तो यकीनन चाहे MQM की 7 नशिस्तें हों, 5 किसी और इत्तेहादी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की किसी की 4 हैं, किसी की 5 हैं, तो इन तमाम की मतलब है कि अगर 12-14 वोट इधर से उधर हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक हुकूमत के लिए मसला बन सकते हैं। और जब इनको एहसास हो जाता है इत्तेहादियों को भी इस बात का कि जो कहते हैं ना कि चीज़ें उस तरह से नहीं चलनी जिस तरह से चलनी चाहिए और दाखिली मुश्किलात का भी शिकार है, तो वो सब अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लैश का मुतालबा करने के लिए आगे बढ़ती हैं, कि जो कि हम देख रहे हैं। और जाहिर है कि उसमें मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एहतिसाब के मसले पे हुकूमत को बैक ट्रैक करना पड़ा है, मईशत के मसले के ऊपर जाहिर है कि जी मेरा सवाल ये है कि अभी तो चले PMLQ के साथ हुकूमत उनको शायद कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले, उनके मुतालबात मान लेगी, डिस्ट्रिक्ट्स में उनको सपोर्ट कर देगी, फंड्स भी उनके लिए क्रिएट कर देगी, लेकिन क्या ये देर तक चल पाएगा? अभी अगर PMLQ को सेटिस्फाई कर देंगे 3-4-6 महीने के लिए, फिर हो सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात निकल आए, फिर GDA के कोई इश्यूज़ हों, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इश्यूज़ हों, तो ये चूँकि एलाइज 4-5 बन गए हैं यहाँ पर, फिर एक जनूबी सिंध के भी एक ग्रुप है जिसने शामिल हुआ है PTI के अंदर, तो ये जो आर्किटेक्चर है, पॉलिटिकल ढांचा जो है, ये ढांचा तो फिर मसलसल ही लटकता रहेगा। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो तलवार है इमरान खान साहब के सर पे मुसल्लत रहेगी, लेकिन अगर बाज़ लोग ये क़यास आराई कर रहे हैं कि जी फ़ौरन के T2020 मैच की तरह एकदम हुकूमत जो है कोलैप्स कर जाएगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि इत्तेहादियों की भी मजबूरी ये है कि उन्हें इमरान खान साहब का भी फिल वक्त साथ देना है जब तक उनके लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेट नज़र नहीं आ जाता। और सियासत में कहती हैं यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक।
تو ابھی ویکسٹ لنک کا تلاش ہے کہ وہ کون سا ہو سکتا ہے. کیا وہ MKM ہوگی, کیا وہ مینگل صاحب کی پارٹی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان عوامی پارٹی فوراً ابھی ڈچ کرے گی یا PMLQ جو ہے وہ فوراً بینڈ ویگن سے نکل جائے گی, لیکن مشکلات میں عمران خان صاحب کی اضافہ ہوا ہے. اور جو ایک تاثر جس کی ضرورت بھی تھی ملک کو, کہ ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے, وہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو گیا. اب عمران خان اگر یہ 5-6 مہینے لے لیتے ہیں اس وقت لوگوں سے نیگوشیٹ کر کے, لیکن ان مہینوں کے دوران کیا کرتے ہیں, پھر اس پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی حکومت باقی ماندہ دن کس طرح سے پورے کرے گی یا جو ہے نہیں کر سکے گی. کیونکہ ان کو پھر ایک ونڈو ملے گی 4-5 مہینے کی, اگر اس بار انہوں نے اس راؤنڈ میں اپنے اتحادیوں کو کسی طرح سے سیٹسفائی کر دیا کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر. حفیظ اللہ نیازی صاحب کو ذرا اس میں لے کے آتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہاں تک تو ایک بڑا جنیرک سا انالیسس ہو گیا کہ ظاہر ہے خطرہ ہے, یہ کیسے چلے گا, لیکن جو بات کی عامر ضیاء صاحب نے کہ جو اتحادی ہیں PMLQ, متحدہ قومی موومنٹ, GDA کا الائنس, بلوچستان عوامی پارٹی, ان کے پاس بھی کوئی بہت اچھی آپشنز نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ گر رہی ہے, اگر گر جاتی ہے تو پھر حکومت بنائے گا کون؟ پھر کیا PMLN کا کوئی دھڑا جو ہے وہ ان اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گا؟ میں ڈاکٹر صاحب لال جی عامر صاحب سے بالکل متفق ہوں. یہ حکومت پہلے تو یہ دیکھیں نا, جب کوئی حکومت وجود میں آتی ہے اور خصوصاً ایسی کولیشن حکومت اور جو اجزائی ترکیبی ہیں, تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جنہوں نے ٹریگر کر کے ان کو اکٹھا کیا ہے. پہلے وہ جو فیکٹرز ہیں, وہ جو ویریبلز ہیں, آپ ان کو بھی دیکھیں. آیا وہاں سے جو وہ فورسز تھیں جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا, یا جو لوگ ان کو اسلام آباد ظاہر ہے کہ کھینچ کے جا کے اسلام آباد لا کے چھوڑا انہوں نے, آیا وہ وہاں سے بھی کوئی اکتاہٹ معلوم ہوتی ہے؟ تو میرا نہیں خیال اکتاہٹ معلوم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے جی کہ اپوزیشن. اچھا, اپوزیشن جو ہے جس کو ہم ظاہر ہے کہ آپ میڈیا کو بڑا اسپیئر ہیڈ کرتے رہے ہیں, اور اس کرنٹ ٹاپکس پہ آپ نہ صرف اپڈیٹڈ رہے ہیں بلکہ خود اس کے اوپر جوک تر جو حصہ لیا ہے کہ 4-5 سال سے ایک چیز تھی جو کہ ہمیں میڈیا میں بہت ساؤنڈ کرتی رہی, سوشل میڈیا سے بہت فورسفلی آتی تھی کہ جی پاکستان کی سیاست میں مسلم نون کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے یا کوئی رول نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن سا تھا جو کہ بنایا گیا یا بن گیا یا ہمارے سامنے ابھر کے سامنے آیا. اب یہ میں سے اس کو ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن جو ہے, جیسے عامر صاحب نے کہا ہے, اس کا بھی وائبل ہونا ضروری ہے, اس کا بھی سٹرونگ ہونا یا اکٹھا رہنا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو 4-5 سال سے جو اپوزیشن یا ان دو پارٹی کا جو ڈیمولیشن پروجیکٹ تھا وہ بھی اپنے منطقی نظام میں پہنچا ہے, کیونکہ جو نقصان PMLN کو 3-4 سال میں بڑی بڑی طاقتیں اور پورا میڈیا ٹرائل, میڈیا کیمپین جس کو کہنا چاہیے, پورا ان کا ایک جو ٹرائل ہوتا رہا ہے اور ہر طرح سے ان کے اوپر الزامات, کورٹ کیسز, پھر پورے پاکستان میں ان کے خلاف ایک بڑی ہائی لیول کے اوپر جو جس کو کہنا چاہیے کیمپین چلائی گئی. میں اس سے فائنڈ اپ کرتا ہوں. تو میرا یہ ہے کہ یہ اس کی موجودگی میں اب اس مقام پہ آ گئی ہے کہ اپوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے جتنی, کیونکہ انہوں نے جو اس ایکسٹینشن پہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو اندر سے ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی رفٹ آ گئی ہے اور ان کی ووٹر کے ساتھ بھی ایک تھوڑا سا تناؤ آ گیا ہے, ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. اب اس صورتحال میں اور بھی مشکل ہو گیا ہے اس کا گرنا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جو ویکنیسز ہیں وہ 1.5 سال سے ان کی اپنی ہی کارکردگی ہے جو کہ اسی طرح سے چمٹی ہوئی ہے, جس طریقے سے پہلے دن ان کے ساتھ ساتھ ان کی نالائکی, ان کی نااہلی. تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ڈینجرس چیزیں, کیونکہ جو اصل پاکستان کا واردات ہوئی ہے نا, پہلے تو ایک سیاسی عدم استحکام تھا, ساتھ اس کے ہمارا اکنامک کرائسس چلتا رہا اور آ گیا. اب تیسرا گورننس فیلیور ہوا. یہ گورننس فیلیور جو ہے جس نے پورا ایک سسٹم جو ہے اندر سے وہ امپلوڈ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اندر ہی سے وہ جس کو چاہیے کہ نیچے آ رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس حکومت کو خطرات اس طرح نہیں ہے, لیکن اس کے نیچے آنے سے پورا ملک جو ہے وہ بھی سفر کرے گا. عملاً اس حکومت کے خطرات وہاں سے ہیں, اپوزیشن میں کو خطرہ ہے اور اتحادیوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں نہیں اس حکومت کو خطرے میں دیکھتا, اس وجہ سے نہیں دیکھتا خطرے میں.
میں عامر صاحب کے ساتھ متفق ہوں. میں اگر آپ کو صحیح سمجھ سکا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این، حالانکہ چند دن سے پی ایم ایل این کے کیمپ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نوید فتح، نوید مسرت وہاں پہ سنائی جا رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ایک نئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن یا ڈھانچہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این ابھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کو جو ہے ہینڈل کر سکے؟ پی ایم ایل این کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی دھڑا نہیں، بالکل نہیں ہے. اور پی ایم ایل کی جو جتنی ہے یہ خام خیالی ہے. کوئی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو ہو سکتا ہے لالی پاپ دیا گیا ہو، کیونکہ ایک جس کو روبیکون کراس کرنا تھا، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک نئی ڈائی کاسٹ کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے روبیکون کراس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پی ایم ایل این سے جو انہوں نے لینا تھا لے لیا ہے. اور یہ جو نئی واردات ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ووٹ لے کے ان کو جو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کو، تو اس سے ان کے جو ووٹرز ہیں وہاں پہ ایک بڑا تناؤ مزید بڑھے گا، اور وہ لوگ اپنا ان کا ووٹر مزید پی ایم ایل این سے پٹ آف ہوگا. تو وہ موجود نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کا میرے ساتھ رہیے نیازی صاحب، میرے ساتھ رہیے نیازی صاحب، ذرا مجھے اس میں پی ٹی آئی کا موقف بھی لانے دیجئے. ملکہ بخاری صاحب، آپ لا اینڈ جسٹس کی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ جو اتحادی ہیں اور جو آپ کی اپوزیشن ہے، یہ تو شاید گرا نہیں سکتے، اس مرحلے سے پی ٹی آئی نکل آئے گی، لیکن جو نان پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی، جو گورننس کے مسئلے ہیں جیسے پنجاب میں ہیں، جو اکنامک مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپ پہ پریشر بڑھتا چلا جائے گا اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کی جو پرنسپل اتحادی ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں، وہ خود انڈر پریشر. Thank you Moeed for inviting me to your show and I'm sorry for being late. دیکھیے Moeed، میں ان دونوں کا تجزیہ سن رہی تھی on the way جب میں آ رہی تھی یہاں in the studio، and میں ان کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں، جو چاہے بیپ ہو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے محسن ہیں. ہم مل کر پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے. اور ایسی جو ہماری ان سے میٹنگس ہوئی ہیں، جہانگیر ترین صاحب ان کے اندر انوالو تھے، ان میں کوئی ایسی چیز باہر نہیں آئی کہ ہمارے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں. آف کورس ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایشوز اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آئیڈیالوجی ہے کیا پاکستانی پالیٹکس کی جس پہ ڈیفینس ہوں گے؟ نہیں، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اوپر ایک آئیڈیالوجیکل سٹانس ہوتا ہے. آئدر آپ رائٹ ونگ ہوتے ہیں، لیفٹ ہوتے ہیں، سینٹر لیفٹ ہوتے ہیں، آپ کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مین ڈفرینسز سامنے نہیں آئے. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے. ایون ود ان اے پولیٹیکل پارٹی، پی ٹی آئی کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ اپنے حلقوں کے ایشوز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے دلچسپ بات کی. تو پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں ایڈیولوجیکل ڈفرینس کیا ہے؟ وہ ان کا کیا نظریہ، آپ کا کیا نظریہ؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایڈیولوجیکل مسئلہ ہے، کیا ایڈیولوجیکل ڈفرینس؟ ان کا نظریہ تو کلیئر ہے، کیا؟ کرپشن. ایڈیولوجی تو نہیں ہو سکتی. But I'm just saying, they want to usurp the money of the people of Pakistan. ان کا نظریہ تو کلیئر ہے، vested interest, lineage کی سیاست، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، پاکستان کی عوام کو تباہ کرنا، یہ ان کا جو مینڈیٹ اور نظریہ ہے، اس کے تھرو انہوں نے آپریٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف has come with a different mandate. ہم compassion سے لیڈ کرتے ہیں، ہم احساس سے لیڈ کرتے ہیں، ہم accountability میں بلیو کرتے ہیں. So we are different. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بڑا اچھا کیا ایکسپلین کیا، آپ کے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹ بھی سن رہے ہیں. اب یہ جو دونوں آپ کے جو چار آپ کے ایلائز ہیں، پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، ان کو بھی تو اپنے لیے چیزیں چاہیے نا. کہیں ان کو فنڈز چاہیے ڈیولپمنٹل، کہیں ان کو ڈسٹرکٹ کو مینجمنٹ کی، پولیس کی، ڈی سی کی اور پولیس کی مدد چاہیے اپنے ایشوز کے لیے، کہیں ان کو اسے کہتے ہیں سیٹیں چاہیے کیبنٹ کے اندر. تو ان کے بھی تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. یا آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ پھر پی ایم ایل ایل ڈفرینٹ اور آپ ڈفرینٹ ہیں؟ نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں، ان کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو ممبرز آف پارلیمنٹ ود ان پی ٹی آئی کے بھی ہیں. اگر جیسے کسی بھی حلقے کے ممبر آف پارلیمنٹ کی بات کریں، پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں کیا ایشو ریز ہوتا ہے کہ میرے حلقے کے ایشوز ہیں جی، ہمیں اس میں سپورٹ چاہیے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہیں. باپ کا جو ایشو ہے، ان کا مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، پھر ڈیولپمنٹ فنڈس کا ایشو ہے. ہم نے اس پہ ساری بات ان سے کی ہے، اور یہ سب اپنے اس بیانیے کو لے کر انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی ساری ڈیمانڈس کو. سو ڈفرینسز ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور ہمارا تو کوئی آپس میں کولیشن کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن کیا یہ ان کی ڈیمانڈس کو پورے 3.5 برس جو باقی رہ گئے ہیں، ان کو مسلسل سیٹسفائی کرتی رہے گی پی ٹی آئی؟ ان ڈیمانڈس کو کر سکے گی؟ 4 ایلائز، مختلف ڈیمانڈ. دیکھیں ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے. کولیشن کی گورنمنٹ لیڈ کرنا
is always full of challenges. ہم تسلیم کرتے ہیں challenges ہیں, ہم ان کو ڈیل کریں گے اور ہمیں کرنا آتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز, ان کا بیانیہ جب سامنے آیا میٹنگز کے بعد, انہوں نے کیا کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. MQM پاکستان نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں, انہوں نے کہا ہمارے اعتراضات ہیں, ہم نے ان کے اعتراضات کو تسلیم کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ کراچی ان کی ترجیحات میں شامل ہے, وہ اربن سندھ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ان کی خدمات ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم نے کراچی کا 162 ارب کا پیکج دیا ہے. تو آف کورس اوور دا کورس آف آر گورنمنٹ ہم ان کی سب ڈیمانڈس کو فلفل کریں گے, آہستہ آہستہ کریں گے, ایک دم تو کر نہیں سکتے بیکاز اتنی ساری فنڈس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اتنے سارے ایشوز ہیں, بٹ وی ہیو ٹو کیپ دم سیٹسفائڈ, اور ان کی کنسرنس کو ہم نے اٹلے رکھنا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ کراچی کی سیاست, جو متحدہ قومی موومنٹ کی کراچی کی سیاست ہے, وہاں تحریک انصاف ایک اسینڈنٹ, چڑھتی ہوئی طاقت کے طور پر نمودار ہوئی ہے. جہاں متحدہ کا 25-30 برس کا کنٹرول تھا, وہ وہاں پر ایک زوال پذیر اور ڈکلائننگ پاور ہے, اور دونوں کے درمیان کوئی نظریاتی اتفاق ہو نہیں سکتا. یہیں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف بڑھیں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے عامر ضیاء صاحب نے پرسیپشن کے حوالے سے بات کی. یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ پاکستان میں 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں, اور 33 ٹیلی ویژن چینل پہ روز کم از کم 100 کے قریب پروگرام ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ ایک پروگرام 7 بجے ہوتا ہے, پھر 8 بجے ہوتا ہے, 10 بجے ہوتا ہے, اور کئی دفعہ 11 بجے بھی سیاسی پروگرام ہوتے ہیں. تو اگر 33 ٹیلی ویژن چینلز پہ دن میں 3 پروگرام ہوں حالات حاضرہ کے حوالے سے, تو اندازاً 100 پروگرام جو ہیں ان 33 ٹیلی ویژن چینلز پہ ہوتے ہیں. اور ان پہ ایک بات مسلسل دہرائی جاتی ہے کہ اس حکومت نے معیشت کا اور عوام کا, معیشت کا جنازہ نکال دیا, عوام کا بیڑا گرک کر دیا. مہنگائی کہاں چلی گئی ہے, ان امپلائمنٹ کہاں پہ ہے, ڈالر کہاں جا کے کھڑا ہو گیا ہے, ایکسپورٹس پہ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا, امپورٹس غلطی سے بہت زیادہ کم کر دی ہیں, ٹیکسز کا بھی دباؤ ہے, مہنگائی کا بھی دباؤ. بات یہیں تک ہوتی ہے, لیکن کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ حکومت کیا اقدامات اٹھاتی. ایک ضرور چیز آتی ہے کہ IMF کے پاس پہلے اگر چلے جاتے, اگر نومبر دسمبر میں IMF سے ڈیل کنکلوڈ کرتے, تو شاید مایوسی کا پروسیس جو تھا وہ 3-4 مہینے اور نہ چلتا. لیکن کیا اس سے ساری سچویشن بدل جاتی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ٹیلی ویژن چینلز میں کوئی نہ جواب دیتا ہے, نہ دینے کی کوشش کرتا ہے, نہ ڈسکشن وہاں جا پاتی ہے, کھینچا تانی میں بات ختم ہو جاتی. چونکہ عامر ضیاء صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی, میں یہی سوال لے کے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب, آپ نے بھی جب آپ بول رہے تھے بریک سے پہلے, تو آپ نے بھی کہا کہ اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ اس حکومت کی سب سے بڑی دشمن ہے. کیا آپ کوئی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں وہ 3-4 کیا ایریاز ہیں جہاں اس حکومت کو بتایا جا سکتا ہے, جہاں اس کے کنٹرول میں تھا پرفارمنس امپروو کرنا, جہاں ڈرامیٹک ریزلٹس نکل سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کیا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے, یا جو حکومت کے نمائندے گان ہیں, یا خود بینیفٹ آف نوئنگ عمران, جو مجھے سہولت ہے عمران کو جاننے پہچاننے کی, پرکھنے کی, کہ اس کے اندر ایک خود فریبی اور خام خیالی جو ہے وہ بالکل نقطہ روج پہ ہے. آپ ان کی گفتگو سن لیں گے, بات کریں گے, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. میں تھوڑا سا کو بتا دوں کہ کسی دن دیانتداری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ 2013 کی اسٹیٹ بینک کی فگرز اٹھا لیں اکانومی کی, اور 2018 سے آپ کمپیئر کر دیں, اور اس کے بعد کمپیریزن کریں کہ مسلم نون کو جو اکانومی انہیریٹ کی تھی اور جو ان کو ملی ہے, قطع نظر اس کے کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھیں, اس میں کتنا ایک فرق تھا. 7000 میگا واٹ بجلی تھی, اور گیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مجھے فگر گیس کی نہیں پتا, ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ نکلوائی تھی کہ کتنی گیس اس میں میسر تھی. وہ 20 سے 22,000 میگا واٹ بجلی چھوڑ کے گئے جنہوں نے آگے انڈسٹری کو ٹریگر کرنا تھا, اور اس میں جس کو کہنے گیس کو اتنا کر گئے کہ تقریباً قریب تھے یہ جتنے LNG اور جو سارے انہوں نے ٹرمینلز لگائے. اچھا, 150 بلین کی اکانومی اٹھائی اور 335 بلین تک پہنچائی, جو پھر اب ریسیڈ کر کے 275 یا 280 بلین پہ آ گئی ہے. ناٹ ٹو ٹاک آف 5.8% GDP. اسی طرح IMF میں کیا ہے, جس کو کہنا چاہیے پیپلز پارٹی کی بھی طرح کی حکومت میں بھی, اور PTI کی حکومت کی طرف بھی, اور وہاں سے وہ نکلے, پھر ڈالر کو سٹیبل کیا. ڈالر کو انہوں نے وہاں سے, بلکہ لوگ کہتے تھے اس آرٹیفیشل طریقے سے رکھا ہوا ہے, یہ بحث علیحدہ ہے. اس اکانومی کو صرف فگرز اور فیکٹس ہم لوگوں کو سمجھ رکھیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ بات ہے کہ یہاں پہ یہ جو آج جو کامل علی آغا صاحب نے اور ریاض صاحب نے کاف لیگ نے کہا, وہ کہا کیا ہے؟ اس نے کہا عمران خان کے نام پہ لوگ اس ملک میں رشوت لے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا,
یہ وہ اتحادی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ فرما رہی ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی ملتی ہے. نار ریاض صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہر ریلوے کی نوکری جو ہے 1.5 لاکھ روپے عمران خان کے نام پہ یہ میں حیران ہوں یہ کامن یاگا صاحب نے آج ایلیگیشن لگایا پریس کانفرنس میں, پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں کیوں نہیں آیا. یہ تو ہم نے اپنے اس پہ پروگرام میں ڈسکس کرنے لگے تھے, ٹائم نہیں بچا تھا. اب اس کے بعد دیکھیں جو باسکٹ کے اندر ایگز ہیں جس کو آپ نظریاتی کہہ رہے ہیں, میں آؤں گا آپ کے پوائنٹ کی طرف. وہ آپ یہ دیکھیں ناٹ ٹو ٹاک آف کاف لیگ یا جو مینگل کی پارٹی کہ ان کی ڈیمانڈز ہر ایک کی بڑی ڈائورسفائڈ ڈیمانڈز ہیں, وہ کیسے پوری کریں گے کیونکہ ان کے پاس نہ ان کے پاس فائنانشل ہے اور نہ ان کے پاس وہ جو پاور ہے, جو طاقت ہے کہ جو کچھ اتحادیوں کے جو ہے جو ڈیمانڈز پوری کرے. اس سے میں لیکن اتحادی جائیں گے نہیں, یہ میں ابھی بتا رہا ہوں. اب ان کے اپنی باسکٹ کے اندر جو انڈے پڑے ہیں, آپ ایک کیا ڈیالوجی دوسرے سے یکسانیت, مماثلت, کوئی یکسوئی کسی کے اندر دیکھ لیں. ایشو نہیں, یہ نہیں ہے. ایکسپیڈینسی کی پالیٹکس, ویسٹ انٹرسٹ, یہ وہ سارے چیزیں تھیں جو نیم آف دا گیم ہے. لیکن رکیں, میں آپ کے آرگومنٹس کو سم اپ کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. بنیادی طور پہ میرا وہ جو سوال تھا کہ پرفارمنس یہ کہاں امپروو کر سکتے تھے, اس کا تو اسپیسیفک جواب نہیں ملا. لیکن نہیں میں ایک فکرہ مجھے کہنے دیں ڈاکٹر صاحب, ایک فکرہ کہنے دیں, ایک سینٹینس کہنے دیں. ان کا جو اصل جو کہا کہ فیلئر ہوا ہے نا اکانومی کے بعد, اکانومی نے تو پتہ نہیں خراب کتنا کرنا تھا نہیں کرنا تھا, وہ ٹوٹل گورننس فیلئر ہے, گورننس کولیپس ہے جو ان کو ہانٹ کرتے رہے گا. پنجاب میں بزدار کے تھرو ہے اور اس میں کے پی میں اپنے طریقے سے ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے طریقے سے ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایمٹینس ہے پورے کے پورے نظام کے اندر. اس کے گورنمنٹ تو اس کے ساتھ چلنی تھی. ٹھیک ہے, ذرا حکومت کو جواب دینے دیجیے. نیازی صاحب کا میں سم اپ کر دوں ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. بیسیکلی طور پہ ملکہ بخاری وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت 2013 کا الیکشن جیت کے آئی تھی اور پی 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 نے جو اکانومی ان کے لیے چھوڑی تھی اس کے ریزروز کی بھی اگر صورتحال دیکھ لیں, اس وقت بجلی کی کیا صورتحال تھی, گیس کی سپلائی کی کیا صورتحال تھی, کراچی شہر انہوں نے کہا نہیں لیکن ذہن میں آتا ہے کہ کراچی شہر میں لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال تھی, دہشت گردی کے خلاف جنگ جو تھی ابھی کسی ڈیسائزو فیز میں نہیں آ سکی تھی. تو نواز شریف کی حکومت نے کے زمانے میں دہشت گردی کی جنگ کا کامیاب مقابلہ ہوا, الیکٹریسٹی سپلائی بڑھ گئی, گیس سپلائی بڑھ گئی, ریزروز انہوں نے اسٹیبل کر لیے, ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا کیونکہ خرچہ کرتے رہے. کراچی کا انہوں نے حل نکالا کیونکہ ٹھیک ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان اور رینجرز نے نکالا لیکن انہوں نے اس کو پولیٹیکل سپورٹ دی. مطلب کہنے کا یہ ہے نیازی صاحب کا کہ چیلنجز تو پھر نواز شریف کی حکومت کے بھی بہت تھے, اگر آپ کی حکومت کے چیلنج, لیکن آپ گورننس بہتر نہیں دے پا رہے اور اس میں وہ عثمان بزدار صاحب کی بات لے آئے ہیں دوبارہ. دیکھیے نیازی صاحب محترم ہیں لیکن میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتی بیکاز کس ایشو پہ نہیں کرتی؟ معیشت کے ایشو پہ ایگری نہیں کرتی اور گورننس کے ایشو پہ بھی ایگری نہیں کرتی. پہلے معیشت پہ بات کر لیں. جیسے عامر ضیاء صاحب نے بات کی, کوئی بھی ذی شعور شخص پاکستان کی اکانومی کے فگرز جو ہم نے انہیریٹ کیے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور جو انہوں نے پیپلز پارٹی سے انہیریٹ کیے تھے, میں آپ کو فگرز دیتا ہوں. دیکھیے $2.5 بلین کا انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیپلز پارٹی سے لیا تھا, $19.5 بلین کا ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے. 20 بلین کا, ٹھیک ہے, آلموسٹ 2.5 بلین کا ملا, 2.5 بلین کا میسو ڈفرنس. 6,000 ارب سے قرضے 30,000 ارب پہ یہ لے کے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی. ان کو یہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 ارب بلین کا ملا تھا, آپ کو تقریباً 20 بلین ڈالر کا ملا. انہوں نے اسے کہتے ہیں قرضے بڑھا کے ان کو 6,000 ارب کے ٹوٹل قرضے ملے تھے, 30,000 پہ چلے گئے. دو فرق تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضے 1.3 ٹریلین. یہ فگر سننے میں اب کتنا بڑا فگر ہے, یہ چھوڑ کے گئے پاکستان کی عوام کے لیے, ہمارے پاس چھوڑ کے گئے کہ آپ اس کو ٹھیک کر کے پاکستان کی عوام کو. I don't have the comparison, but اس قسم کا فگر نہیں تھا, بلکہ ان کے ٹائم میں انہوں نے شاید 500 ملین پے آف بھی کیا تھا. 400 ملا تھا جو اسحاق صاحب نے پیمنٹ کی تھی, 400 ارب کی. اور یہ کتنا چھوڑ کے گئے ہیں؟ 1.3 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. آپ کو فگرز دے رہی ہوں, 1.3 ٹریلین کا چھوڑ کے گئے, جی, یعنی یہ 1,300 ارب روپے کا ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیسیکلی انہوں نے ہر طرح کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فائنینشیل دباؤ تھا معیشت کے اوپر, ایسا ایکسٹرنل دباؤ ڈال دیا ڈومیسٹکلی, ایکسٹرنلی بھی. 10 بلین کا تو ہم نے ابھی فورن لونز ان کے پے آف کیے ہیں. ہم اپنے ٹیکس ریونیو کا اکٹھا کرتے ہیں کہ 4,500 ارب اکٹھے ہوتے ہیں, 2,500 ارب تو ہم ریپیمنٹ میں دیتے ہیں, قرضوں کے اوپر جو قسطیں ہیں اس میں دیتے ہیں. تو اس قسم کی معاشی صورتحال ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. یہ معاشی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. حفیظ اللہ صاحب اس کو 1 منٹ میں اگر آپ اس کا جواب ریبٹل دے دیں 60 سیکنڈز میں
کہ یہ جو فگرز رکھے ہیں ملکہ بخاری نے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. اور ایک سر اور one more میں point. آج ابھی نے ابھی کیوں کہیں ابھی دو ڈاکٹر صاحب ان سے اداروں کے اوپر 750 ارب کا قرضہ یہ چھوڑ کے گئے. جی ڈاکٹر صاحب جی ان کو کہیں کہ ابھی گوگل کر کے آج کی تاریخ میں سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ صرف جو انہوں نے قرضے لیے ہیں 1.5 سال کے اندر وہ نکال کے دیکھ لیں, اس کو جسٹیفائی کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس جس کو کہنے 14,000 یا 12,000 میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں میگا واٹ بجلی پیدا کیا ہے. $1.1 ملین بال پاک فگر ہے جو کہ لگتی ہے جس کو کہنا چاہیے آپ اس کی کاسٹ آتی ہے. اچھا جتنے پروجیکٹس ہیں آپ یہ کہیں کہ جی یہ پروجیکٹس نہ لگتے تو پاکستان جو ہے 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. میں ذرا سمبولک یوز کر رہا ہوں. 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. جو ان کو لگژری ملی ہے نا کہ جو روزانہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ بجلی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, اس کے بارے میں کبھی اب آج بھی افتتاح کرتے پھر ہیں وزیر اعظم جتنے پروجیکٹس کے اوپر گئے ہیں ان کا پتہ کر لیں گے یہ پروجیکٹس کس نے لگائے اور کہاں تک لے کے آئے ہیں. اب ایک منصف کی ضرورت ہے, وہ عامر ریاض صاحب بڑے جسٹ آدمی. عامر ریاض صاحب آپ نے ملکہ بخاری کا بھی آرگومنٹ سنا, آپ نے نیازی صاحب کا بھی آرگومنٹ بھی سنا, کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سنا, اب آپ کا کیا ججمنٹ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہ ایک کلیشے ہے کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, کہ افریج جو ہے وہ تفصیل میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اب بات یہ کہ بالکل انہوں نے کہا کہ جی سرکولر ڈیٹ 1.3 تھا اب مزید بڑھ گیا. یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں بڑھا ہے وہ سرکولر ڈیٹ. بات یہ کہ انرجی کے پروجیکٹس تو لگے لیکن انرجی مکس جو تھا وہ صحیح نہیں رہا. اور اب آپ انرجی استعمال کریں نہ کریں, بجلی استعمال کریں نہ کریں, آپ کو ایک بہت ہیوی اماؤنٹ دینی ہے ان کو. تو وہ جو فلو آیا تھا نا کہ اس توانائی کے سیکٹر میں اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ماضی میں رکھی گئی تھی کہ معیشت میں کوئی خرابی ایک دم زلزلے کی طرح نہیں آتی ہے, اس کو بننے میں پورا ایک زلزلے کو بننے میں وقت لگتا ہے. تو وہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کی جڑیں آپ کو ماضی میں ملیں گی. اچھا اسی طرح نون لیگ جو تھی برا نہ مانیے گا لیکن وہ ایک رسپانسبل بورور تھی اور ان لوگوں نے مطلب ہے کہ بہت اسپینڈنگ کر کے انہوں نے سمجھا کہ جی دیکھنے کو تو شوشہ ہو جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں ایک فلو آ گیا. اچھا اس میں عمران خان صاحب کی حکومت پہ جو تنقید ہوگی وہ یہ زیادہ ہوگی کہ ہمیشہ اکانومی میں فنڈامنٹل بعد میں صحیح ہوتے ہیں, پہلے ڈاکٹر صاحب سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے. عمران خان صاحب اپنے شروع کے مہینوں میں اور اب تک وہ سینٹیمنٹ اچھا کریٹ نہیں کر سکے. سینٹیمنٹ مجھے یاد ہے جب پرویز مشرف صاحب کا انقلاب آیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو, اکانومی کی بہت بری حالت تھی لیکن اس کے بعد جو ٹیم آئی تھی اس نے کچھ 2-4 پریس کانفرنس کی تھی, کچھ بیانات دیے تھے تو سینٹیمنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا. یہاں پہ عمران خان صاحب پہ جو ایک بہت بڑی تنقید بنتی ہے وہ یہ کہ جی سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. انہوں نے اس چیزوں کو غیر اہم چیزوں کو شروع میں زیادہ اہمیت دی کہ مثلاً انہوں نے کہا جی ہم وہ اسٹیرٹی کفایت شاری پہ انہوں نے زور دیا, بھینسوں پہ زور دیا, پرانی گاڑیوں کی فروخت پہ دیا. براڈر پکچر کو بڑے ڈیسیشن جو لیے بھی ان کو پبلسائز نہیں کر سکے وہ, تو یہ تنقید بنتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں وہ ایسا نہیں تھا. واقعی بہت زیادہ جو مشکلات ہیں اس کی جڑیں ہمیں پیپلز پارٹی کے دور میں ملتی ہیں اور نواز شریف صاحب کے دور میں ملتی ہیں. اور ابھی تک کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان کو ایک کہتے ہیں ایک ایمبٹ کے اندر کام کرنا ہے, کوئی انقلاب برپا کر کے عمران خان صاحب نہیں ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو ورک ود ان دا سسٹم. تو سسٹم جو ہے وہ ناکام بنا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری جس کو اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں. مجھے بریک لینے دیجیے, مجھے عامر رضا صاحب ایک بریک لینے دیجیے. مجھے ایک بریک لینی ہے. غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کم از کم اختتام ہم اس چیز پہ کر سکتے ہیں بریک سے پہلے, کہ عمران خان کی حکومت کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے کہ وہ پرسیپشن مینجمنٹ نہیں کر پا رہے. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا اپنی جو بھی مسائل ہیں اس میں لوگوں کو کم از کم کنونس نہیں کر پا رہے, اور پرسیپشن کی یہ جنگ عمران خان کی حکومت ہار رہی ہے. تو کیا اس ہارتی ہوئی پرسیپشن کی جنگ کے ساتھ مزید 3.5 سال گزارے جا سکیں گے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات یہاں پہ ختم ہوئی وقفے سے پہلے کہ اگر عمران خان کی حکومت کا شاید سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پرسیپشن کو مینیج نہیں کر سکی. شاید اس کی پرفارمنس میں اور پرسیپشن میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے
وہ پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ہیں, جو میرے سے تو بہت مہربان ہے کہ میں ون آف دا 2 or 3 اینکرز ہوں جن کو انہوں نے ٹیلی ویژن اپنا انٹرویو بھی دیا ہے, تو میں ان کے خلاف بولتا بھی نہیں ہوں, لیکن سارا ماحول جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. ان کو ایز این ایویڈنس یوز کیا جاتا ہے کہ ہیئر از دی ایویڈنس آف بیڈ گورننس. اس پہ حفیظ اللہ رائزی صاحب, کیا یہ ایک, اگر عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب ہٹا دیں, ان کو ریپلیس کر دیں, ایک نیا چیف منسٹر لے آئیں جو بولتا بہت اچھا ہو, جو بڑا آرٹیکولیٹ ہو, اچھی اردو بولتا ہو, اچھی انگریزی بولتا ہو, تو پھر کیا پرسیپشن ٹھیک ہو جائے گی؟ میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ پیور پولیٹیکل سینس پہ کہیں نا, تو عمران خان کی جو چند بہترین پولیٹیکل مووز ہیں نا, اس کا بظاہر شاید ان کو یا ان کی پارٹی کو یا ملک کو نقصان ہو, تو لیکن اس کے اور کئی جہتے ہیں. ان میں سے ایک عثمان بزدار کو چیف منسٹر رکھنا ہے. جس دن یہ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے, پنجاب ان کے ہاتھ سے اسی طرح نکل جائے گا جس طریقے سے فائنانس منسٹری چلی گئی ہے, انٹیریئر چلی گئی ہے, فارن منسٹری چلی گئی ہے. یہ ایک عجیب پاکستان کی سائنس ہے کہ اسٹرانگ آدمی جو ہے, پرویز خٹک کا تجربہ ان کا کوئی اچھا نہیں رہا, وہ میں اندر کی باتیں ساری جانتا ہوں. نیازی صاحب یہ آپ نے کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, مجھے پتا آپ کو اس میں دلچسپی ہے. جو ہے پرویز عمران خان کا ترپ کارڈ ہے, ترپ کارڈ اس لیے کہ بل واک ہے کہ پنجاب اگر ان سے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پاکستان کے ان کی ذات کو ہٹانا اور اس حکومت کے قائم رکھنا والی آپشن زیادہ کلیئر ہوگی. پرویز خٹک کے ساتھ ان کی 2-3 دفعہ پچھلے 5-10 سال اس میں جس کو کہنا چاہیے مطلب جس کو کہنا کہ میک اور بریک دونوں کے درمیان میں رہی ہے. اور وہ یہ وجہ تھی کہ پرویز خٹک خود اسٹرانگ آدمی ہے. جو اسٹرانگ آدمی آئے گا, جیسے 5-10 اپنے آدمی ہوں گے, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں, چاہے وہ شامل قریشی صاحب ہوں, سرور صاحب ہوں, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آدمی بھی ہوتے ہیں, لیکن عثمان بزدار 100% عمران خان کا آدمی ہے. تو اس لیے ان کی بڑی ایک میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنٹ موو ہے. میں بھی ان کی جگہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اور ویسے بھی یہاں نون کی اکثریتی حکومت تھی. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ یہ جو پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے نا, میں اس کو بائی نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کا دفتر کارکردگی سے خالی ہے, وہ کہتے ہیں نا شیخ آئے جو میشر میں اعمال نہ دارت, جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت. 90 دن میں انہوں نے جو پرفارم کرنا تھا, اس کا مطلب انہیں کوئی پتہ نہیں تھا. کہتے تھے میرے پاس ٹاسک فورس ہے, ہم نے ہوم ورک کر رکھا ہے, کیونکہ یہی باتیں بتانی چاہیے تھیں. ساری باتیں جب کی تھی تو کسی بیوقوف کو پتہ تھا کہ پاکستانی اکانومی کدھر آ رہی ہے, کیونکہ جو 14 سال سے کھلواڑ ہو رہا تھا. یہ تو ایک ایڈیشنل نقطہ ہے, لیکن وہ جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے عثمان بزدار صاحب سے, جن کے میں کم از کم ان کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرا ان کے خلاف کچھ نہیں ایجنڈا, لیکن بہرحال ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس وقت پاکستانی پولیٹکس کی ڈسکشن کا. میں اس کو ذرا یہاں پہ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت لے لوں. ملکہ بخاری صاحب ایک عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی ہیں, ٹرسٹوردی, ان کا انالیسس یہ ہے کہ چونکہ پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے اور عثمان بزدار اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ایک اپوزیشن لیڈر تھے جو بنی گالہ سے بیٹھ کے پی کو رن کرنے کی کوشش کرتے تھے یا ایڈوائز دیتے تھے, تو اکثر پرویز خٹک صاحب ان کی باتیں نہیں بھی مانتے تھے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ذہن کے اوپر یہ بہت امپریشن ہے کہ میرا جو چیف منسٹر ہے وہ ایسا کمزور ہو یا ایسا اوبیڈینٹ ہو جو میری بات مانے اور مجھے ریزسٹ نہ کرے. حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ کیلکولس نہیں کیا کہ اب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں, بلکہ وہ اب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ اس کو ان کی بات ماننی ہوگی. تاہم نیازی صاحب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک وزڈم ہے اس کے اندر, اور وزڈم یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کو وہ ریموو کریں گے تو پنجاب میں جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی, چیف منسٹر ہوگا, وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں پنجاب میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا ڈیلیور کر سکتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے عثمان بزدار کو رکھ کے. از دس واٹ دی سائنس از ہیئر؟ دیکھیے معید, جہاں تک بات ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی, پہلی بات تو جیسے پرسیپشن کی ہم بات کریں عثمان بزدار صاحب کی, اور بڑے عرصے سے 1.5 سال سے پورا میڈیا, پاکستان کے جرنلسٹ, پاکستان کی عوام کے اندر لوگ بھی کمپیرزن کرتے ہیں شہباز شریف سے عثمان بزدار صاحب کا. اب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کی آئیڈیالوجی کے عین مطابق تھے, فلیشی تھے, اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے تھے, ہر چیز کو پاور کو یوزرپ کرتے تھے, اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کرتے تھے, اور بالکل ہمبل نہیں تھے. عثمان بزدار صاحب ان کانٹرڈکشن از ویری ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, پاکستان تحریک انصاف کی ویژن کو بڑی اچھی طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو میڈیا پہ بہت آنے کا شوق نہیں ہے, اینڈ دونوں کے اندر بہت ویریئنس ہے. تو میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو لیڈرشپ
ڈفرنٹ لیڈرشپ سٹائلز کو ایکسیپٹ کیا کرنے وہ میں لیڈر ٹائم ہیں؟ لگیں کیا گے. عثمان بزدار میں لیڈرشپ ہے؟ ایبسلیوٹلی ان کے اندر لیڈرشپ ہے. پاکستان کے سب سے بڑے پروونس کو بہت اچھی طرح لیڈ کرے. اس کے ایگزامپلز بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہر چاروں سو سے چاروں کوارٹرز ان کے خلاف کوئی ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال لے لیں گے دیکھیے عمران خان کے علاوہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاکستان کی عام عوام ایکسیپٹ پاکستان مسلم لیگ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فنڈامنٹلی کہ وہ ہماری ویژن کے عین مطابق ڈیلیور کر رہے ہیں. میں ڈیلیگیٹ کے لیے یہ بخاری صاحبہ کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایک وزیر بتا دیں جو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں یہ عثمان بزدار صاحب نے بنایا, ایک ٹاپ بیوروکریٹ بتا دیں انہوں نے لگایا, یہ فیصلہ عثمان بزدار صاحب کا تھا, ہمارے نوٹس میں نہیں آیا. آپ ذرا مجھے ان کا بتا دیں کہ یہ فیصلے عمران خان نے نہیں کیے. جو ڈیلیگیٹ کرنے والی بات کر رہے ہیں تو کون سی چیز ڈیلیگیٹ کی گئی اور پھر ایم پی ایس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے فیصلے تو عمران خان خود کرتے ہیں پنجاب کے بعد. ڈیلیگیٹ کی بات یہ تو ہوتا ہے. وہ اس ملک کے وزیر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے, 23 سال سٹرگل کر کے پارٹی کو یہاں لے کے آئے. پاکستان کا سب سے بڑا پروونس پنجاب ہے, تو آف کورس باہمی مشاورت سے ہی فیصلے ہوں گے نا. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں, بٹ وہ ڈسکشن ہوتے ہیں. لیڈرشپ کی بات ہو, یہ لیڈرشپ ہی ہے نا کہ پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے 108 ارب کی ہسٹورک ریکوری کی ہے. پنجاب کے اندر ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر 36 ڈسٹرکٹس کے اندر ڈے کیئر سینٹر سیٹ اپ ہوئے. پنجاب کے اندر 3 بلین روپیز ایک باہمت بزرگ پروگرام ہے, اس کے اندر سٹائپنڈز دیے جا رہے ہیں. دس از آل لیڈرشپ. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہے پنجاب کے حوالے سے تو یہ سامنے کیوں نہیں آ پا رہا, یہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نواز تو اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, بیکاز ان کو سارا میڈیا نہیں دیکھنا چاہتا. 33 ٹیلی ویژن چینل, درجنوں اخبارات. تنقید تو ہے, بیکاز میں کہہ رہی ہوں یہ چینج از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ. آف کورس آپ نے 10-15 سال ایک ایسے آدمی کو پنجاب کے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت فلیشی تھے. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میں ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتی تھی تو بارش ہو رہی ہوتی تھی اور وہ اپنے بوٹس پہن کے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ میں اور اوباما کے درمیان صرف پرسیپشن کا فرق ہے؟ لیڈرشپ سٹائلز کا obviously میجر فرق ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پرسیپشن, بٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کہنا کہ عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کو ڈپکٹ نہیں کرتے, یا وہ اچھے لیڈر نہیں ہیں, یا وہ ہماری پارٹی کی عکاسی نہیں کر پا رہے, یہ بالکل غلط ہوگا. اور یہ obviously پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہو سکتا ہے, بٹ پی ٹی آئی کا اور عام آدمی کا بیانیہ نہیں. ایک صرف آپ کے نوٹس کے لیے کہ میں جو مسلم نون کے یقین جاننے ہیں دل و جان سے وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب یہاں قائم رہیں. میں ان کو خدا کے اندر سے بلکہ دعا کرتے ہیں. یہ آپ کے دوست ہیں جو کہ جن کے لیے وجہ ندا بنی ہوئی ہے, اور یہ ان کا بیانیہ ہے کہ جو ہم تک پہنچتا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کی جو ہم خامی بتاتے ہیں, اس لیے یہ تہمت جو ہے ناحق مسلم پہ اور کئی چیزیں وہ چاہتے ہیں یہ رہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ رہے گا تو ان کا مزہ حل ہوگا. لاہور سے لندن تک پی ایم ایل این دعا کرتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ قائم رہیں, قائم دائم رہیں ایز چیف منسٹر پنجاب. لیکن جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب بدل جائیں. تو کیا عامر جیسا سوال یہ ہے, لاسٹ کوسچن ہماری ڈسکشن کا, کہ یہ جو پرابلمز اس وقت عمران خان صاحب کے ہیں, پرسیپشن کے پرابلم, پرفارمنس کے الزامات, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اگر ہٹا دیے جائیں اور اس کی جگہ ایک بہت ہی کوئی اگریسو لکنگ چیف منسٹر آ جائے جس کی شخصیت مختلف ہو, تو کیا پھر عمران خان صاحب کے مسائل کا حل نکل آئے گا؟ یہ پارشلی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ایسا وہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایفیشینٹ چیف منسٹر جو بظاہر نظر آتا ہو وہ آ جائے. لیکن دیکھیں صرف عثمان بزدار کا اکیلا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ مجھے پرسیپشن کی آپ نے بڑی اہم ترین بات کی ہے. پرسیپشن کی لڑائی میں جتنا نقصان ان کے نادان دوست پہنچا رہے ہیں عمران خان صاحب کی, یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے. ان کے پاس ماشاءاللہ نورتنوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. دشمن سے زیادہ ڈیمیج ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے عثمان بزدار کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے, ایک بالکل ہر آدمی اوبیس سی بات کرتا ہے, لیکن جو ان کے بہت ہی تیز ترار قسم کے وزراء ہیں انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. تو اس میں عمران خان صاحب کو میرے خیال میں ذرا سا اسٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے کہ
کہ کہاں پر ٹھیک ہے عثمان بزار کو اگر وہ بیٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. بالکل یہ فلسفہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اسٹرانگ سی ایم جو ہے کل کو وہ کنٹینڈر بن جاتا ہے وزارت عظمیٰ کا بھی. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایسا دیکھا. یہ جو ہیں ہمارے نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی اپنے گھر میں وزارت رکھی, وزیر اعلیٰ رکھا پنجاب کا. تو ایک پوری وہاں کی تاریخ ہے پنجاب کی, وہ ایک الگ بات ہے. چلیں عثمان بزار کو چلائیں, لیکن باقی محاذوں پر بھی ان کو ذرا زیادہ ایفیشنسی شو کرنی پڑے گی اور کرٹیکل ہونا پڑے گا. عمران خان بار بار وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. میرے تینوں وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. تینوں میرے جو گیسٹ ہیں ان کے آرگومنٹس آپ نے سنے, میں تینوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, فیصلہ آپ کا ہے, فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہی ہوتا ہے. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.